हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमत वबरकातुहू। जी हजरत, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है सैयद जी साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। मैं उस वक्त बिजी था, आप कुछ सवाल पूछने वाले थे, इसलिए मैंने कहा कि बाद में फुर्सत से बात करेंगे। जी जी। तो अभी मैं आपको वक्त है तो सवाल पूछ सकते हैं। जी अभी जी मेरे पास वक्त है। जी जी। वो अक्सर करके मैं डिबेट मुनाजरे जो सुनता हूँ यूट्यूब पर, जी। तो उसमें अहले हदीस देवबंदी या शिया आप लोगों को, सुन्नी हनफी बरेलवियों को जो कॉल करते हैं जब हाँ। इस्लाह के लिए या डिबेट के लिए या मुनाजरे के लिए, तो जी वो लोग आपको सलाम करते हैं पहले। तो जी इसके एवज में आप लोग जो है सुन्नी हनफी बरेलवी जो है जवाब देना उनको पसंद नहीं करते। तो जी ये जब मेरा सवाल ये है कि जब सलाम का जवाब जो है, यानी कि अल्लाह से रहमत की दुआ करना सामने वाले के लिए कि तुम पर भी रहमत हो और सलामती हो, जी ये नहीं देते आप लोग, है ना। जी तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी रहमत जो है काफिरों पे, यहूदियों पे, गैर मुस्लिमों पे, पूरे आलम पे, पूरी दुनिया पर रहमत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो बेशक। जब उनकी रहमत सब पर है, तो फिर सुन्नी हनफी बरेलवी क्यों उनको दूसरे जो है देवबंदी है, अहले हदीस है, इनको जो है सलाम का जवाब नहीं देते, यानी कि रहमत की दुआ नहीं देते। जी, ये आपका सवाल है। जी तो माशाअल्लाह, आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया, इल्मी सवाल किया आपने। और ये जो आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हाँ, जी इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि पूरे आलमीन के लिए जो रहमत है, जी। हर इंसान की रहमत अलग अलग लिहाज से है। अच्छा। हाँ, काफिरों पर रहमत किस लिहाज से है कि जितने अंबिया इकराम आए हैं, हाँ उनकी उम्मती अगर उस नबी को नहीं मानते, उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हाँ तो उन पर अजाब आ जाता। किसी नबी के उम्मती को अल्लाह ताला ने सैलाब के जरिए से पानी में डुबाकर उनको खत्म किया। हाँ, परेशान करते थे बच्चों तो। को जरा खामोश कीजिए, बच्चों को खामोश कराइए। हाँ तो दूसरे नबियों की उम्मत पर अल्लाह की तरफ से उमूमी तौर पर अजाब आया जी। और सारी कौम हिलाक हो गई। जितने काफिर कलमा नहीं पढ़े, उन काफिरों को अल्लाह ताला हिलाक कर दिया। अच्छा। इसी तरह कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, और फिर कौम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कौम, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के बीच में जो टकराव हुआ था, हाँ तो सारे कौम जो नमरूद के साथ खड़े थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से हिजरत फरमाया और ये आकर मच्छर मच्छर के जरिए से पूरे कौम को अल्लाह ताला ने हिलाक कर दिया। अच्छा तो इसी तरह हर नबी की उम्मत पर अल्लाह का अजाब आया। अच्छा तो इस नबी की उम्मत पर जो काफिर है, वो भी दुनिया में सुकून से जी रहा है, हुजूर की रहमत की वजह से जी रहा है। अच्छा। हाँ समझे? अगर हुजूर की रहमत ना होती, दूसरे नबियों की तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी हिलाकत की दुआ फरमा देते, तो पूरे काफिर हिलाक हो जाते। हाँ यहाँ तक के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के कुफ्फार ने जितनी तकलीफें पहुंचाई, हाँ। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं सुधरेंगे, लेकिन इनकी औलाद की तरफ से ईमान वाले होंगे, इनकी औलाद ईमान वाले होंगे। अच्छा। तो इसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी कुफ्फार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाए, हाँ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी हिदायत की दुआ फरमाया। ये उनके लिए, कुफ्फार के लिए रहमत है कि कुफ्फार भी सुकून से दुनिया में जी रहा है। हाँ, तो अगर हद से गुजर जाए, कभी कभी अल्लाह ताला अपनी कुदरत जाहिर करने के लिए, इस्लाम की हाँ हक्कानियत जाहिर करने के लिए अजाब आता है, लेकिन दूसरे नबियों की उम्मत की तरह उमूमी तौर पर अजाब नहीं आता। हाँ। तो ये क्या हुई क्या कुफ्फार। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गैर मुस्लिम के सलाम का जवाब दिया है, वालेकुम नहीं अस्सलाम की तरह व रहमतुल्लाहि बरकातहू की नहीं तरह? नहीं, नहीं। जवाब नहीं दिया। पूरी मैं मुकम्मल रहमत का जो मैं तफसीर है वो मैं करने जा रहा हूँ, उसके बाद सलाम के बारे में बात करता हूँ। हाँ ठीक। पहली बात कि रहमत किस लिहाज से है। हाँ ठीक। हर आलम के लिए, दुनिया में जितने मखलूकात है, हर मखलूक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की वजह से आज जी रहे हैं। वरना दुनिया में इतने गुनाह और इतने बदअमाली हो चुके हैं, दुनिया में इतने और खराबी आ चुकी है कि हर इंसान के लिए हलाकत तय है। हर मखलूक उस अजाब में मुब्तला होने जा रहे थे, हाँ हाँ लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की वजह से
ہر مخلوق بچے ہوئے ہیں، اس لیے ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. یعنی اور قیامت کے دن بھی پہلے کے انبیاؤں کی جو گستاخی لوگ کرتے تھے تو عذاب آ جاتا تھا، ابھی کے جو ہے رحمت کی وجہ سے گستاخ بھی جو ہے بچے ہوئے ہیں. جو کافر آخر بچے ہوئے ہیں. ہاں گستاخ پر تو ابھی گستاخ کو سزا دینے کے لیے مومن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے. اچھا ہاں، کافر عام کافر الگ بات ہے، گستاخ الگ بات ہے. اچھا گستاخ جو ہے نا، گستاخ کی سزا سزائے موت ہے، اور گستاخ کو سزا دینے، گستاخ سے بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ذمہ داری دی ہے. اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان میں سے ایک مسلمان بھی زندہ رہا ہاں اور نبی کے گستاخ سے بدلہ نہیں لے پایا ہاں تو اللہ تعالیٰ اس ایک مسلمان سے بھی قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم زندہ تھے اور تم ہوتے ہوئے نبی کے گستاخ کیسا بچا رہا، نبی کے گستاخ سے تم نے بدلہ کیوں نہیں لیا. اور وہ ایک جو مسلمان بھی اگر زندہ ہے تو بھی گستاخ کے بارے میں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. جی وہ جو آج ایک بتاؤ، کروڑوں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہاں اور بہت سارے بدبخت مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی ماں کو گالی دے تو ان کو برا لگتا ہے، لیکن نبی کے گستاخ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. ہر گستاخ سے وہ تعلقات اچھے رکھے ہوئے ہیں، گستاخ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، گستاخوں کا ساتھ دے رہے ہیں، گستاخوں سے رشتہ ناتا کر رہے ہیں. یہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت کی بھیک مانگنے جب جاؤ گے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے والے، اگر تم کلمہ کا لحاظ رکھتے ہو، نبی کے گستاخ سے دور ہو جاؤ، گستاخ کے سائے سے بھی بچو. ایک بندہ ہے ابراہیم نام کا ہمارے مالیگاؤں میں، انہوں نے ہاں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی یعنی جو بھی کلمہ گو ہے وہ کبھی بھی گستاخی نہیں کرتا، ایک مطلب گستاخی کوئی کرتا ہی نہیں حضور کی. تو اس کے لیے کوئی پروف ہے آپ کے پاس کہ کیا کلمہ گو ہاں آپ بتائیے. مرزا قادیانی، ہاں معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماں حضرت مریم کے شان میں گستاخی کیا. کیا بولا انہوں نے ان کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اور دادیاں معاذ اللہ بدکار بد کردار تھی. معاذ اللہ. اس طرح کی گندے جی. الفاظ جو میں بیان نہیں کر سکتا. اگلا میں اہل اشارہ حدیثوں تھا نے اتنا کیا، بولا. اہل حدیث جو کلمہ گو اہل حدیث ہے ان لوگوں نے کیا گستاخی کی؟ ان کی سب سے بڑی گستاخی یہ ہے، شروعات سے میں بیان کرتا ہوں، ابن تیمیہ کو یہ سب سے بڑا گرو گھنٹال اور سب سے بڑا علامہ مانتے ہیں اور رحمہ اللہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کو. کس زمانے کے ہے یہ ابن تیمیہ 600 سال پہلے کے ہیں. ہاں، جس وقت یہ ابن تیمیہ پیدا ہوا تھا، ہاں یہ عالم ہونے کے بعد یہ نئے نئے فتوے گھڑنے لگے اور دین و اسلام کے اندر تحریف کرنے لگے، اور اس نے ایسے ایسے فتویٰ دیا جو تمام امت کے خلاف ہے. تمام امت کے علماء اکرام کے، صحابہ اکرام سے لے کر آج تک اجماع امت کے خلاف فتویٰ دیا، جس کی وجہ سے اس زمانے کے علماء نے اس کو ضال مضل قرار دیا، یعنی گمراہ اور گمراہ گر قرار دیا. تو اور ایک اس آدھی کو فتویٰ جیل آپ میں، اس ریکارڈنگ میں ایک آدھی ان کا جو ہے غلط قول بتا دیجئے گا میں ساری ابن باتیں تیمیہ کا. آپ سکون سے ایک طرف سے سنتے جائیے. اچھا بات ادھر سے ادھر چلے جا رہے ہیں. میں ایک طرف سے تینوں باتیں بیان کروں گا. اچھا آپ کا 3 طرح کے سوال ہے. پہلی بات ہے اہل حدیث کی گستاخی کیا ہے. ابن تیمیہ سے لے کر اس زمانے کے سارے علماء کی گستاخی بیان کروں گا، برابر. اہل حدیثوں کی. اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مکمل نہیں ہوئی ابھی. ہاں، ابھی رحمت کے تعلق سے بات مکمل نہیں ہوئی. تیسری بات ہے کافروں کو سلام کرنا، اور کافر سلام کرے تو اس کو کیا جواب دینا، اور کس کافر کو سلام کا جواب کس لحاظ سے دینا. ساری باتیں مکمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں. جی میں بالکل خاموش ابن رہتا ہوں. تیمیہ کے بارے میں سنیے، غور سے سنیے. ہاں ابن تیمیہ جس زمانے میں تھا، اس زمانے کے سارے علماء، جتنے اہل سنت سواد اعظم کے علماء، اس دور کے اہل سنت کے علماء نے اس کو گمراہ اور گمراہ گر قرار دیا، اور حکومت کے اوپر یہ لوگ جا کر حکومت سے درخواست کیا. پھر حکومت کے نمائندے آ کر اسلامی حکومت نے اس کو جیل میں ڈالا. پھر جیل میں ڈال کر 1-2 سال میں وہ توبہ کر کے، جیسا یہ آج کل کے بہت سارے بد عقیدہ جیل میں جانے کے بعد بولتا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دو، پھر چھوٹ جائیں گے، جیسا جرجش بلاتکاری. ہاں تو ایسا ہی جیل میں جانے کے بعد وہ معافی مانگا اور اس کو چھوڑ دیا گیا.
پھر ہاں 2-4 سال وہ چپ رہا، پھر غلطی شروع کیا، پھر گمراہی پھیلانا شروع کیا. دوبارہ جب جیل میں ڈالا تو جیل سے وہ لاش اس کا نکلے، ہاں جیل میں ہی سڑ گل کے مرا. اور اس کی غلطی یہ ہے، سب سے پہلے اس نے گستاخی سے یہاں سے شروع کیا کہ مدینہ شریف میں بھی اگر روضہ شریف کی نیت سے کوئی سفر کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ شریف ہاں کی نیت سے اگر سفر کرے ہاں تو وہ بھی حرام ہے. اور اگر مدینہ شریف بھی سفر ہے تو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی نیت کرے، مسجد میں جا کر نماز مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت کرے. یہ سب سے پہلا فتویٰ ابن تیمیہ نے شروع کیا. اس لیے اس سے پہلے کسی بھی عالم سے دکھا نہیں سکتے اہل حدیث کا کوئی عالم، صحابہ اکرام سے لے کر ابن تیمیہ سے پہلے تک کسی بھی عالم سے یہ فتویٰ ثابت نہیں کر سکتے کہ روضہ شریف کے لیے سفر کرنا حرام ہے معاذ اللہ. جبکہ اور بخاری اجماع، شریف میں ہے، بخاری سنیے، شریف میں ہے کہ روزے کی نیت بھی اگر لے کر نکلے اور مر گئے سفر میں تو شفاعت ہے حضور کی. تو اللہ تعالیٰ خود بھیج رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ جی اے نبی، آپ کی امت اگر خطا کرے ہاں اور آپ کے بارگاہ میں آئے، ہاں آپ کے پاس آئے، تو قرآن کی آیت تو ساری امت کے لیے ہے نا. صحیح. اب اس وقت ہم گناہ کریں، ہم گنہگار ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے، تم اگر گناہ کرو کہاں جاؤ؟ میرے ہاں نبی کی بارگاہ میں جاؤ. اگر اپنی قرآن جانوں کی پر آیت ہے، ظلم کر لو. اس میں کوئی قرآن کی آیات کا تفسیر بھی نہیں، تشریح بھی نہیں، حاشیہ بھی نہیں، بالکل آیات کا الفاظ ہے، محکم ہے ڈائریکٹ. ڈائریکٹ قرآن کی آیات ہے. ہاں اس میں آیات کو ہم گھما پھرا کے بیان نہیں کر رہا، ڈائریکٹ قرآن کی آیات ہے کہ اے نبی، آپ کی امت اگر خطا کرے ہاں تو آپ کی بارگاہ میں آئے. ہاں تو ڈائریکٹ اللہ کا حکم ہے. تو اور یقیناً مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے. ہاں، اور ایک مسئلہ، اب ہاں غور سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں مسئلہ یہ ہے، کوئی مباح چیز ہے، ہوں مباح چیز ہے جس کا نہ کرنا گناہ ہے نہ ثواب ہے، ہاں کچھ نہیں، مباح، نہ مباح. گناہ بھی نہیں ثواب بھی نہیں، ہاں ایسا کام اجماع نے کہہ دیا مباح ہے. ہاں اجماع نے کہہ دیا کہ یہ مباح ہے. اجماع مطلب امت کے اکثر کا قول ہے مباح ہے. ہاں اکثریت سے عالم جو ہاں ہاں، جس کام کو مباح قرار دیا امت نے، اس کے خلاف اگر فتویٰ دے، وہ بھی گمراہ، بالکل گمراہ، 100% گمراہ ہے. ہاں مباح چیز کو اگر غلط ٹھہرائے ایک آدمی نے تو وہ گمراہ ہوتا ہے، اور جو مستحب چیز کی غلط ٹھہراتا ہے، مستحب یا سنت کو غلط ٹھہراتا ہے، ہاں وہ پھر کتنا بڑا گمراہ ہوگا، اچھا اندازہ لگائیے. صحیح ہے. تو ابن تیمیہ نے ساری امت کے خلاف یہ فتویٰ، کفر کا فتویٰ، شرک کا فتویٰ شروع کیا. اور یہ وسیلہ جو ہاں قرآن شریف میں ہاں اللہ ہاں تعالیٰ نے وسیلہ فرمایا، ہاں اللہ ہاں فرمایا کہ وسیلہ تلاش کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہاں وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ کیا ہے؟ اعمال کا بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے اور شخصیت کا بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے. ہاں اعمال، اے اللہ میری نماز اگر تیرے دربار میں قبول ہے، اس نماز کے وسیلے سے میری گناہ معاف فرما، ہاں دعا کر رہے ہیں. جیسا ہاں بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 شخص سفر کر رہے تھے اور پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے تھے ہاں رات گزارنے کے لیے. ہاں اور بڑا بھاری پتھر اوپر سے آ کر غار کے جو دہانہ ہے ہاں جہاں سے گھسے تھے، غار کا جو راستہ ہے، راستہ بند ہو گیا، ایک دم ہاں اندھیرا، بالکل ہاں اندر سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، کہاں سے باہر نکلنا، کیونکہ بالکل اندھیرا، ان کے پاس چراغ بھی نہیں تھا، کچھ بھی ہاں نہیں تھا، ہاں اور بالکل اندھیرے میں پھنس گئے، اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، وہی ہوں تڑپ تڑپ کے مر جانا ہے. ہوں تو اس حال میں تینوں نے مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کیا. ہوں ایک نے صلہ رحمی کا وسیلہ لیا، ایک نے تقویٰ کا وسیلہ دیا، اسی طرح ایک نے ماں باپ کی خدمت کا وسیلہ لیا. تو تینوں اچھا نے 3 اعمال کا وسیلہ لیا. ایک نے کہا اے پروردگار، میں ماں باپ کی بہت خدمت کیا، ماں باپ کی میں بہت اخلاص سے خدمت کیا، اس وسیلے سے میری اس مصیبت کو دور فرما دے. تو ہوں تھوڑا پتھر ہٹا لیکن راستہ نہیں بنا. ہاں دوسرے نے کہا پروردگار، میں ایک نوکر کو میں تنخواہ دینا بھول گیا تھا، اور نوکر تنخواہ لینا بھی بھول گیا تھا، 12 سال تک اس کا تنخواہ میرے پاس رہا، ایک دن کی مزدوری.
اور اس مزدوری سے میں نے ایک بکری خریدا، اس بکری سے ہزاروں بکریاں ہوئی. ہاں اور جب 12 سال کے بعد نوکر آ کے مجھ سے ایک دن کا تنخواہ مانگا کہ میں ایک دن کا تنخواہ بھول گیا تھا تو مجھے ایک دن کا تنخواہ دو، میں نے کہا ہزاروں بکریاں تمہاری ہیں. ہاں تو اس غلام نے کہا، اس نوکر نے کہا کہ مذاق کر رہے ہو، ایک دن کا تنخواہ اتنا ہوتا ہے کیا؟ تو میں نے کہا تمہارے ایک دن کے تنخواہ سے میں نے بکری خریدا تھا، اس بکری سے اتنے ہزاروں ہے بچے ہوئے، ہزاروں بکریاں ہوئے، تم لے لو. ہاں تو ہزاروں بکریاں وہ لے کر چلا گیا. اے پروردگار، یہ تیرے لیے میں نے کیا. ہاں اور تیسرے شخص نے ایک گناہ سے بچنے کا وسیلہ لیا. اے اللہ، میں ایک گناہ کرنے کا میری پوری طاقت تھی، لیکن میں تجھے ڈر کر میں گناہ سے بچ گیا تھا، اس وسیلے سے نجات عطا فرما. تو نجات عطا ہو گئی ہاں اور راستہ مل گیا، وہ باہر نکلے. تو یہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اعمال کا وسیلہ جائز ہے. تو اعمال کا وسیلہ اگر جائز ہے تو شخصیت کا وسیلہ بھی جائز ہونا چاہیے، کیونکہ اعمال بھی مخلوق ہے، شخصیت بھی مخلوق ہے. اور ہاں صحابہ اکرام نے بھی وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بھی وسیلہ لیا. اب اہل حدیث والا کہتے ہیں کہ دیکھو عباس کا وسیلہ اس لیے لیا کیونکہ عباس ظاہری حیات میں تھے، زندہ تھے، ہاں ہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے تھے، اس لیے حضرت عباس کا وسیلہ صحابہ اکرام نے لیا. نبی ہاں کا ہاں وسیلہ ہاں بھی جائز نہیں، معاذ اللہ. تو اچھا یہ اہل حدیث کا یہ غلط تصور ہے، کیونکہ عباس کا وسیلہ صحابہ نے اس لیے لیا کہ ولی کا وسیلہ بھی جائز ہے، یہ اچھا ثابت ہوا. ہاں ہاں یہ نہیں کہ مردہ اور زندہ. اور وسیلہ اگر حرام ہے، ہاں وسیلہ اگر شرک ہے، تو شرک تو مردے کے ساتھ کرے تو بھی شرک ہوتا ہے، ہاں زندے کے ساتھ بھی کرے تو شرک ہوتا ہے، ہر مخلوق کے ساتھ کرے تو شرک ہوتا ہے. تو یہ اہل برابر حدیث والا جواب دینے سے قاصر ہے کہ اعمال کا وسیلہ تو جائز ہے اور شخصیت کا وسیلہ جائز کیوں نہیں، حالانکہ شخصیت بھی مخلوق ہے، اعمال بھی مخلوق ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے اعمال کے بھی خالق ہے. ہاں تو تو ثابت باقی ہوا سب کہ ہمارے مخلوق ہوا. اعمال، برابر نماز بھی مخلوق ہے، روزہ بھی مخلوق ہے، اور حج و زکوٰۃ ہمارے اعمال کیا ہے، مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے معافی صبر سے مدد تلاش کرو، مدد تلاش کرو. مدد حاصل کرو، نماز اور صبر کے ذریعے سے، وسیلہ سے. ہاں تو یہاں نماز بھی مخلوق ہے، صبر بھی مخلوق ہے، تو ہر مخلوق سے وسیلہ جائز ہونا چاہیے. اور وہ یہ حدیث وکٹوریا، فاطمہ بنت اسد والی جو قبر سے وسیلہ مانگا تھا حضرت علی نے یا ان کسی نے. ہاں تو سارے وسیلہ. بہرحال میں ابن تیمیہ کی بات مکمل کر لوں. ہاں ابن تیمیہ نے متاع کو جائز قرار دیا اور خود 90 عورتوں سے متاع کیا تھا اس یہ نے. تو شیعہ عقیدہ ہوا نا. اور ابن تیمیہ بالکل شیعہ کے بہت ساری چیزیں اہل حدیث ہے نا، ہر برے ہر فتنے کا مجموعہ ہے، اچھا ساری برائیوں کا مکسڈ ہے اہل حدیث. بولو. ان کے اندر خارجیوں کی برائی بنیاد ہے ملے یہ گا، بنیاد. معتزلہ کی بدعقیدگی ملے گی ان کے اندر، خارجیوں کی نصیری، قادری، جبری، جتنے باطل فرقے 1400 سال سے آئے تھے، سارے باطل فرقے کو اکٹھا جمع کر کے ہر ایک برائی ہر ایک فرقے سے لے کر اکٹھا کر کے اہل حدیث فرقہ بنا وکٹورین. وہ سارے عقیدے یہاں ملیں گے مطلب. سارے عقیدہ ایک ایک دو ہر برائی ہر فرقے سے لے کر یہ اہل حدیث فرقہ بنا ہے. توبہ معاذ اللہ رب العالمین. اب یہ اہل حدیث، یہ جو ان کے گرو گھنٹال ابن تیمیہ شیطان 90 عورتوں سے متاع کیا تھا، بتاؤ کتنا بڑا عیاش مکار تھا. معاذ اللہ رب العالمین. اس دور کے ہر عالم اس کے خلاف تھے، ہر عالم اس کو کافر قرار دیا تھا. اور اس نے ایک ممبر پہ بیٹھ کر بیان کر رہا تھا، ہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرتے کرتے ممبر سے نیچے اتر کے بولا میں ایسا جیسا نیچے اتر رہا ہوں ایسا آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان سے نیچے اترتا ہے. ممبر سے ہاں ہاں میں جیسا اتر رہا ہوں ہاں 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 ایسا اللہ تعالیٰ نیچے اتر رہا ہے. ایسا بول کر جب واپس ممبر پہ چڑھا، ہاں لوگوں نے اس کا ٹینک پکڑ کر، دونوں ہاں ٹینک پکڑ کر کھینچ کر مسجد کے باہر لے کے جوتے سے اس کی اچھی پٹائی کی، پھر اس ہاں. کو جیل میں ڈالا. تو آج کی عوام بھی تو یہی کہتی ہے طارق جمیل کے پیر پکڑ کے رونے کا. طارق جمیل صاحب بولتے ہیں
کہ اللہ کے پیر پکڑ کے روؤں گا اور یہ وہ آ جا میرے اللہ زمین پہ. آپ بات لمبی مت کیجیے، طارق جمیل کا اگلی بار بیان کریں گے. ابن تیمیہ کا ذرا مکمل داستان جی سن چلو، اہل لیجیے. حدیث کا گستاخی یہ ہو گئی. ہاں اور پہلے دیوبندی ایک لوگ ایک کیا کر کے گستاخی کرتے ہیں؟ آپ سنیے. ابن تیمیہ سے میں مکمل بات کر لوں، اہل حدیث کی دوسرے علماء نے کیا کیا لکھا وہ بھی بتاؤں نا. ابن تیمیہ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ اللہ عرش پر ایسا بیٹھا ہوا ہے اور عرش اللہ کی وزن سے چڑ چڑ کر رہا ہے. توبہ معاذ اللہ رب العالمین. جیسا لکڑی پر آپ، لکڑی کے کرسی پر آپ بیٹھے اور کرسی اگر نرم ہے کمزور ہے تو کرسی ٹوٹنے جیسا آواز آتی ہے، چڑ چڑ برابر. کرتا ہے. تو اللہ کی وزن سے عرش چڑ چڑ کر رہا ہے. یعنی یہ بولتے کسی کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ عرش کی بات جانتے ہیں ابن تیمیہ. نہیں، وہ قرآن شریف کی جو بھی متشابہ آیات ہے ان آیاتوں سے یہ استدلال کرتا تھا، اور اس نے جو بھی خرافات برائی ہر فرقے سے، ہر باطل فرقے سے لے کر اس نے بیان کیا، اس کی ساری گمراہی کو علماء، اس دور کے علماء اکرام نے پوری طرح سے رد کیا. اور اس دور کے علماء کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے اخطاء ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کی گستاخیاں بہت بڑی ضخیم کتاب ہے. تو آج بھی اہل حدیث کیوں مان رہے ہیں ان کو؟ پھر مان رہے کیونکہ ان کو یہ جو 1400 سال کے بعد انگریز کے دور میں وکٹورین فرقہ جو پیدا ہوا، ان کو کوئی نہ کوئی ان کی وراثت، کسی کا وراثت لینا تھا. آپ اگر شیعوں کی وراثت لیتے تو شیعہ تو پہلے سے شیعہ فرقہ رجسٹرڈ ہے، اور اہل سنت کا تو رجسٹر لے نہیں سکتا. اہل سنت پہلے سے رجسٹرڈ ہے 1400 سال سے. اسی طرح دیوبندی بھی رجسٹرڈ ہے. اور پھر جتنے فرقے تھے سب فرقے رجسٹرڈ تھے. اب انہوں نے کسی فرقے کے رجسٹریشن چرا نہیں سکتا تھا، اس لیے نیا فرقہ گڑا اور دیکھا کہ نئے فرقے میں ہم کس کو اپنے آئیڈیل بنا سکتے ہیں، تو ابن تیمیہ کو آئیڈیل بنایا. ابن تیمیہ کے بعد ان کے سب سے بڑا مولوی ہے وحید الدین خان بھوپالی. اس کی بھی پکی مزار بنی ہوئی ہے بھوپال میں. اور یہ لوگ مزار سے منع کرتے ہیں اور خود کی مزار بناتے. صدیق حسن خان بھوپالی، وحید الزمان خان بھوپالی، ان کے مزار بھی پکے بنے ہوئے ہیں. اور بڑے اکابر ہیں ان کے بڑے بڑے اکابر ہیں. اور ان کے سب سے بڑا گرو گھنٹالی زمانے میں جو سب سے زیادہ کتابیں لکھا ہے اس کا نام ہے مولانا محمد جناگڑھی. اس نے لکھا ہوا ہے موٹے موٹے مسائل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی کیے ہیں. اچھا، موٹے موٹے مسائل میں کیا ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ بتاؤ آپ بتاؤ کتنے فرائض ہیں وضو کے؟ 5 ہے لگو. 4 وضو کے 4 فرائض ہیں. سمجھو یہ وضو کے کیا فرائض ہیں؟ پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیر دھونا. یہ موٹے موٹے مسائل ہیں. اب سمجھو بہت سارے مسلمان کو معلوم ہے. اب مثال کے طور پر ایک موٹے مسائل آپ کو بتاتا ہوں. موٹے مسائل یہ ہے کہ نماز میں کھلکھلا کر ہنسے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک مسئلہ آپ کو معلوم ہے پہلے سے؟ یہ مسئلہ پہلے سے معلوم ہے نا آپ کو؟ جی. یہ جو عام پبلک کو معلوم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں موٹے موٹے مسائل. جو عام پبلک کو بھی معلوم ہے اس کو موٹے موٹے مسائل. ایک عالم کو جیسے الٹے ہاتھ سے پانی پینا حرام ہے، جیسے الٹے ہاتھ سے پانی پینا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ چھوٹی چھوٹی باتیں. چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں موٹے موٹے مسائل بولتے ہیں. جو باریکی ہے وہ تو علماء کو معلوم ہے، لیکن موٹے موٹے مسائل ہر عوام کو معلوم ہے. اب حضرت عمر کتنے بڑے عالم ہیں. بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا رات میں میرے پاس پیالے پیش کیے گئے جس کے اندر دودھ کے جیسے کوئی مشروب تھے، اور میں نے پیا اور اس کی ٹھنڈک جسم کے ہر حصے میں محسوس ہونے لگے، اور میرا بچا ہوا وہ حضرت عمر. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے اس خواب کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تعبیر ہے علم. یعنی میرے بعد اگر دنیا میں کوئی بڑے عالم ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بخاری شریف میں ہے حضرت عمر کے علم کی فضیلت. اور یہ کہتے ہیں
کہ حضرت عمر کو موٹے موٹے مسائل معلوم نہیں تھے، غلطی کیے معاذ اللہ استغفراللہ. ورنہ صحابہ اکرام حضرت عمر جیسے اگر دوسرے پیدا دنیا میں دوسرے کافر بھی مانتے ہیں کہ عمر کے جیسے دوسرے اگر دنیا میں آئے، دنیا میں ایک بھی کافر نہیں باقی رہے گا. تو بس الحمدللہ ماشاء اللہ حضرت عمر کی یہ شان ہے کہ عمر کے جیسے اگر دوسرے دنیا میں اور کوئی عمر آئے دنیا میں، ہاں ہاں دنیا میں ایک بھی کافر نہیں بچے گا، ساری دنیا اسلام پھیلے گا. عمر اتنے شاندار اسلام کے نمائندہ ہے. اور قیامت کے دن اسلام خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام ایک جسمانی شکل میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ معانقہ فرمائے گا. ماشاءاللہ. اسلام جو جس دین کا ہم پیروکار ہیں، ہمارا دین ایک جسمانی شکل اختیار کر کے حضرت عمر سے مصافحہ فرمائیں گے، معانقہ فرمائیں گے. ٹھیک ہے حضرت، یہ آدھا گھنٹہ ہو گیا صرف پہلے حدیث کی گستاخی بیان ہوئی. میں چاہ رہا ہوں اس میں دیوبندیوں کی، شیعوں کی 4-5 منٹ میں نہیں موٹی گستاخیاں آپ بیان کر دیں. دیوبندیوں کی گستاخی اگلی بار بیان کریں گے. ابھی جناح گڑھی کی گستاخی بھی نہیں بولا، اور میں نے وہ سلام کا بھی نہیں بتایا. دیوبندیوں کی اگلی بار کریں گے. اچھا کل پھر بات کریں گے. جی سنیے، رحمت للعالمین پر بات کر لیتے ہیں. یا تو اب موٹے موٹے مسائل میں حضرت عمر غلطی کیے معاذ اللہ ایسا کہنے والا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل حدیث والا کہتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان تھی. نبی کی سب سے پیاری بیوی اور ہماری سب سے پیاری ماں، تمام امت کی ماں، اور ماں کی کتنی بڑی گستاخی یہ اہل حدیث کر رہے ہیں. اور یہ جب عورتوں کو مسجد میں جانے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، عورتوں کو مسجد میں جانے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، تو ساری عورتیں حضرت عائشہ کے پاس آ کر شکایت کر کے حضرت عائشہ کو بول کر حضرت عمر کو منوانے کے لیے آئی تھی. عورتیں اس دور کے سارے عورتیں مل کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. یہ جو حدیث ہے اس کی سند وہ ہے مستند ہے حضرت؟ ہاں بالکل مستند ہے. اچھا میں یہ حدیث بعد میں آپ کو سینڈ کروں گا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نالائق جو ہے یہ بیان کیا تھا اور یوٹیوب پر ہے کہ عورتیں مسجد میں بھی لے جاؤ اور عیدگاہ پر حیض کی حالت میں بھی لے جاؤ. وہ تو عورتوں کو اس لیے لینا چاہتے ہیں. میں ایک باریکی بیان کروں گا، ایک راز کی بات. یہ ان کے مسلک میں لوگ نئے مسلک ہیں، نیا دھرم ہے ان کا، ان میں جڑنا ہے. تو اس دور میں ہر انسان عیاش پرست ہے، ہر انسان خواہشات کا غلام ہے. جی اب جہاں عورتوں کی بھیڑ بھاڑ ہوگی، عورتوں کو لے جانا، عورتوں کو گھمانا پھرانا ہوگا، تو وہاں نوجوانوں کی بھیڑ زیادہ ہوگی. اور اس وجہ سے یہ عیاش قوم کی طرف زیادہ نوجوان اس طرف اس لیے بہک رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہاں جانے سے عورتوں کی دیدار ہوتی ہے، عورتوں کے ساتھ دھکا مکی کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. اس وجہ سے اہل حدیث کی طرف یہ جو فالتو لڑکے نوجوان ہیں نا، جن کو دین و شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جہاں عورتیں ادھر ہی گھستے جو حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، ارے حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں. اب حدیث سنو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساری عورتیں گئی، جا کر بولی کہ دیکھو ہم نبی کے زمانے میں مسجد میں جاتی تھی اور حضرت عمر منع کر رہے، حضرت عمر کی بات ہم نہیں مانیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو دھمکا کے بھیجی واپس کہ تم نبی کے زمانے میں اگر یہ برائی ہوتی جو آج دیکھ رہے ہیں، تو آج جو برائی پھیل رہی ہے، اگر یہ برائی اگر نبی کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، حضور بھی تم کو منع کرتے. کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں نبی کے جو صحبت کا اثر ہے، نبی جس محفل میں ہوتے اس محفل میں تو کوئی فتنے کا کوئی اندیشہ بھی نہیں تھا، کیونکہ سب نبی کے دیدار کا مشتاق ہوتے تھے. نبی کے دیدار کے لیے بے قرار رہتے تھے. کسی کو کسی دوسرے کا خیال نہیں ہوتا تھا، کسی دوسری عورت کو دیکھنا، کسی عورت کسی مرد کو دیکھنا، ہر کوئی نبی کے لیے بے قرار ہوتے تھے. صحیح. اس لیے ان کو کسی کا خیال بھی نہیں ہوتا تھا. جب حضرت عمر کا زمانہ تھا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اب فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے. ابھی پورا فتنہ صحابہ کے دور ہے، بہت اچھا زمانہ تھا، پھر بھی حضرت عمر نے فتنہ کے پیش نظر حضرت عمر نے روکا.
اب میں بتا رہا ہوں حضرت عمر اگر نہیں روکتے، بعد میں 200 سال کے بعد حضرت ابو حنیفہ 100 سال کے بعد حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے، یا حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے، تو یہ لوگ بولتے ہیں ہم امام کی بات نہیں مانتے، صحابہ کی بات بتاؤ. ہاں اس لیے برابر. فتنہ ہوا نہیں تھا، ابھی اندیشہ تھا صرف. ہاں 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 تبھی حضرت عمر نے روک دیا کہ میری بات دلیل ہوگی، کیونکہ تمام مسلمانوں کا میں امیر ہوں، امیر المومنین ہوں، میں اگر روک دوں تو قیامت تک یہ فتنہ بند ہو جائے گا. برابر. آپ یہ بتائیے، کوئی اہل ایک حدیث حدیث. اگر حضرت اگر کوئی اہل حدیث یہ کراس کرے کہ حضور جو ہے ہر مسئلہ آپ دوسرا جانتے تھے. سوال مجھے مت کیجیے حضرت، جی ابھی لمبا اور لمبا ہو جائے گا، میری بات ابھی سن لیجیے. ہاں اب ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان حضرت عمر کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے، حضرت عمر کے راستے پر شیطان نہیں چل سکتا. بالکل سب مانتے ہیں یہ بات. اب حضرت عمر کا راستہ کیا ہے؟ 3 طلاق اگر کسی کوئی دے، حضرت عمر نے کہا نافذ ہو گیا، 3 طلاق کوئی کہہ دیا 3 طلاق ہو گیا. لیکن یہ وکٹورین اہل حدیث، کیونکہ یہ شیطان ہے. وہ ون ٹائم کے بارے میں کہا حضرت عمر. ہاں وہ حضرت ون ٹائم کسی بھی 3 طلاق بھی دے، 3 طلاق ہو گیا. ایک ساتھ اگر 3 طلاق دے، جی ایک صحابی نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دیا تھا. ہاں کتنے؟ 100. طلاق دیا تھا. جب حضرت عمر کے پاس خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 طلاق ہو گئی، باقی 97 طلاق کے ذریعے سے تم نے ظلم کیا. تو 3 طلاق تو ایک ساتھ ہوتی ہے. ہاں 100 طلاق میں سے یہ نہیں کہ 2 طلاق ہوا یا 40 طلاق ہو گیا. نہیں 40 بھی نہیں ہوتے، 50 بھی نہیں ہوتے. کتنے ہوتے ہیں طلاق؟ 3 ہو جاتے ہیں. ہاں اور باقی طلاق جو دیا ہے وہ ظلم کیا اس نے. اچھا. تو یہ ثابت ہو گیا حضرت عمر کا راستہ کیا ہے؟ 3 طلاق کو 3 طلاق ماننا. عورتوں کو مسجد میں جانے سے حضرت عمر نے روکا. حضرت عمر کا راستہ عورتوں کو مسجد میں نہیں لے جانا. لیکن نبی کے صحیح حدیث کا فرمان ہے کہ شیطان عمر کے راستے پہ نہیں چلے گا. ہاں تو یہ اہل حدیث حضرت عمر کے راستے سے مخالفت کر کے کیا ثابت کر رہا ہے؟ صحیح. شیطان ثابت کر رہا ہے خود کو، اپنے آپ کو شیطان ثابت کر رہا ہے. ان کے نزدیک تو معاذ اللہ استغفر اللہ، کتے کا جھوٹے بھی پاک ہے، بلی کا جھوٹا، کتے کا جھوٹا، سب پاک ہے. یہاں تک کہ خنزیر کا صرف چربی حرام، صرف گوشت حرام ہے، معاذ اللہ چربی بھی ان کے نزدیک حلال ہے. معاذ اللہ ہی رکھ لیں. ان کے جو ایک کتاب ہے عرف الجاوی، اس کے اندر یہ سب مسئلے لکھے ہوئے ہیں ہاں اہل حدیث وکٹورین کا. اسی لیے یہ سب باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کسی عالم کو نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ حدیث کو مانتے ہیں. کسی عالم کو اگر ماننے جائے ہاں مان نہیں سکتے، اس لیے ان کے ہزاروں فرقے ہیں، کم سے کم 25 فرقے ہیں اہل حدیثوں میں. اچھا. اہل حدیث کے اندر 25 فرقے ہیں. ہر اہل حدیث کا الگ فرقہ ہے، کیونکہ یہ ہر کوئی آوارہ سانڈ ہے. بولتے ہیں ہمارے مولوی کی بات اگر حدیث کے خلاف ہے جوتی کی نوک پہ، تو اسی طرح ہر مولوی کو دوسرے مولوی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. ان کے اجماع نہیں ہے مطلب. ہاں اب میں آخری بات پر بات ختم کروں گا. جی بات یہ ہے اہل حدیث کی اور بھی برائی اور ان کے جو بھی بدعقیدگی کی گمراہی ہے ہاں وہ میں انشاءاللہ آگے اگلی بار کھل کر بیان کروں گا. اب میں رحمت للعالمین کی طرف میں بات مکمل کروں. ہاں آخرت میں جب ہر نبی کے پاس جا کر لوگ حشر نشر قائم کرنے کے بارے میں، حساب کتاب شروع کرنے کے بارے میں سفارش کریں گے، سفارش کی درخواست کریں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہر نبی کے پاس جا کر واپس آئیں گے. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آ کر یا رسول اللہ ہمارے لیے حساب کتاب شروع کرا دیجئے. حشر کے میدان کی جو عذاب ہے برداشت سے باہر ہو رہا ہے، ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے، جلد سے جلد حساب کتاب شروع کرا دیجئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جب شفاعت کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کر اللہ کے دربار میں جب دعا کریں گے، ہمارے لیے شفاعت کریں گے، تب حساب کتاب شروع ہو جائے گا. تو یہ بھی رحمت ساری امت کے لیے، سارے مومن کافر سب کے لیے، کم سے کم حساب تو شروع ہو گیا.
اور کافر کے جہنم میں بھی جانا ہے تو جائیں گے، لیکن میدان محشر میں جو یہ تپش اور دھوپ اور گرمی کی شدت، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، اور ہاں، اتنی جو میدان محشر کا جو عذاب ہے وہ عذاب برداشت نہیں ہو رہا ہے. یعنی حضور کی تو رحمت جو ہے آخرت میں بھی ہوگی اور دنیا میں بھی ہے. دنیا میں بھی، اور مومن پر بھی، کافر پر بھی. تو ہم کافر کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہاں، وبرکاتہ لیکن کیوں نہیں بول سکتے؟ دنیا میں رحمت کا جو حقدار ہے، دوسرے رحمت، ایک تو عذاب سے بچ گیا، ایک ہی رحمت سارے کافروں کے لیے. ہاں ہاں، وہ زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، ہاں، کھا یہ رہا ہے، پی رحمت ہو رہا گئی، ہے، برابر، درست ہے، یہ ہو گیا رحمت اس کے لیے. درست ہے. باقی جو خاص رحمت ہے، رحمت عامہ اور رحمت خاصہ. اچھا جو رحمت خاصہ ہے وہ خاص مومن کے لیے. اچھا. رحمت خاصہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی جو دینی رولز ریگولیشن، دین کے جو شریعت ہے، دین و شریعت، ہاں اس کی جو برکات ہے، ہاں وہ مومن کو، اور مومن میں سے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت سواد اعظم جو سچا مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، جو بد عقیدہ گمراہ نہیں ہے، اسی کو ملے گا. جی باقی جتنے بد عقیدہ ہے، کافر ہے، مرتد ہے، گستاخ ہے، ان جی کو وہ نبی کی خصوصی رحمت سے حصہ نہیں ہے. اب ہم جو رحمت کی دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں یا سلام کا جواب دیتے ہیں، رحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاں یہ جو رحمت ہے، یہ خاص رحمت کی دعائیں ہو رہی ہیں. ہاں باقی جو عذاب سے بچ گیا، کافر بھی بچا ہوا ہے، وہ تو عام رحمت ہے، عمومی رحمت، ہاں. رحمت عامہ ہے. اور رحمت خاصہ جو ہم دعا مانگتے ہیں، اس سے رحمت خاصہ مراد ہے، اور اس میں حقدار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جی قرآن اللہ نے جو نازل فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ تاکید میں ہے، الا خسارہ، ظالم کے لیے خسارہ ہے، ظالم کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. اللہ کی رحمت صرف مومن کے لیے ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو اللہ کی رحمت صرف مومن کے لیے ہی ہے، جی کافر کے لیے اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہے. جو خاص رحمت ہے صرف مومن کے لیے ہے. اس لیے کسی کافر کو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے. کافر کے لیے ہدایت اللہ دعا کر دینا کہ اللہ تجھے ہدایت دے. یا یہ جو پڑھتے ہیں ہم والسلام علی من اتبع الہدی، جب جی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان ارشاد فرمایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ کہا والسلام علی من اتبع الہدی. تو یہ سلام تو ہماری امت میں چلے گا؟ یہ سلام نہیں ہے، یہ سمجھو اس کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت پر ہو، اس کو ہاں تھوڑی سلام تو کر رہا ہوں. لیکن اپن کسی اہل حدیث سے گفتگو کے ٹائم اگر ایسا بولو تو چڑ جاتے ہیں. یہ اب کہ صحیح بات ہے، حق چڑھتے بات یہ ہے. تو پہلے اپنے ایمان درست کریں، چڑھنے کے بجائے ان کو اپنی غلطی سدھارنا چاہیے. صرف چڑھنے سے کام نہیں چلے گا. جب تم جبکہ ہدایت پر آ نہیں رہے ہو، ہاں گمراہی پھیلا رہے ہو، تم لوگ گمراہی پر ڈٹے ہوئے ہو، تمہارے پاس حقانیت کی کوئی دلیل نہیں ہے، تمہارے مولوی آمنے سامنے آنے سے ڈرپوک مولوی آتے نہیں، پھر بھی تم ان ڈرپوک بزدل مولویوں کو مان کر ان کی گمراہی پر چل رہے ہو، اور جب ہم تم کو گمراہ کہتے ہیں تو چڑھتے ہو. اسے چڑھنے سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم تھوڑی باز آ جائیں گے. ہم حق پہ ہم ڈٹے رہیں گے. جس طرح اہل حدیث والے، دیوبندی، قادیانی، سارے باطل فرقے والے باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم بھی حق پر ڈٹے رہیں گے. صحیح. سلام کا حقدار مسلمان ہے. تو اگر یہ لوگ اپنے آپ کو حق پر مانتے ہیں تو ان لوگوں نے قبول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے ہم لوگ اگر حق پر ہوں گے، ایمان پر ہوں گے تو ہمارے اوپر سلامتی، نہیں تو نہیں. ہاں، تو وہ سلامتی ثابت ہے. ہم جب کہیں گے والسلام علی من اتبع الہدی، ہاں تو وہ ہدایت والا ثابت کر دے، پھر اس کے لیے سلامتی ہو گئی. ہاں ہاں، سلامتی اس کے لیے جو ہدایت پر ہو. اور خود کو اس لیے چڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے. اگر سمجھو سید آصف صاحب، جی آپ کو میں کہہ دیا والسلام علی من اتبع الہدی، ہاں، جی جی آپ کو بھی میں نے کہہ دیا، جی تو یہ سمجھ آپ یقین کے ساتھ ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں. جی آپ ہدایت پر ہے کہ نہیں؟ جی ہے.
تو مجھے برا نہیں لگے گا وہ پھر تو وہ جملہ. آپ کے لیے ہو گئی سلام. ہاں وہ اللہ لیکن بہتر یہ جاننے اہل والا حدیث ہے. والے ان کو خود یقین ہوتا ہے ہاں یہ حق پر نہیں ہے. اسی لیے چڑ جاتے. ہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم حق پر نہیں ہیں, ہم کو سلام کرو, تم جو حق پر ہے ان کو سلام کیوں کر رہے ہو. صحیح ہے. تو اگر کوئی مومن کو بھی کہہ دے السلام علی من اتبع الہدی, تو مومن کو تو اچھا خوش ہونا چاہیے, میں خوشی تو خوشی, ہدایت پر ہوں, ہاں خوشی خوشی ایکسپٹ کرنا چاہیے اس کو. ایکسپٹ کرنا چاہیے. ہاں لیکن اہل حدیث والا خود جانتا ہے کہ یہ ہدایت پر نہیں ہے, ہاں لیکن زبردستی ہمارا سلام لینا چاہتے ہیں. ہاں برابر. ایک ریلوے اسٹیشن میں کھڑا تھا, ہاں ایک جماعت آئی, وہ 2-4 لوگ مجھے جانتے تھے, یہ اچھا کٹر جماعت کے مخالف ہے, کٹر مخالف ہے. ہاں 2-4 لوگ میرے سامنے آ کے سلام کیا, یعنی ہاں چڑھانے کے لیے مجھے. تو میں چپ چاپ کھڑا رہا اور وہ بیگ نیچے رکھ کے ہاتھ بڑھایا میرے پاس مصافحہ کرنے کے لیے. ہوں تو میں نے کہا نہیں, تمہارا سلام کا ہی جواب نہیں دیا تو مصافحہ کیوں کروں گا میں. تو اتنے میں 2 آدمی میرا ہاتھ کھینچ کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیا مصافحہ کرانے. ہاں 3 آدمی تھے ہاں اور میں اکیلا تھا. دونوں نے 2 ہاتھ کھینچ کر ایسا جیسا مصافحہ کیا جاتا ہے ویسا ہاتھ زبردستی رکھوایا, ہاتھ پکڑا اور بولا ہم نے کر لیا تمہارے ساتھ مصافحہ. بولو. تو اس طرح زبردستی سلام مصافحہ یہ لوگ لینے کے فریب میں ہے کہ ہم زبردستی سلام مصافحہ لے لیں گے. تو سلام اس کے لیے جو ہدایت پر ہو, جو گمراہ بے دین ہو اس کے لیے ہدایت کی دعا ہم کر سکتے ہیں, لیکن سلامتی اور رحمت اس کے لیے نہیں ہے. برابر. سمجھے. ہاں وقت برابر بہت زیادہ ہو چکے ہیں, جی. میں فون رکھتا ہوں. پھر اگلی ٹائم انشاءاللہ دیوبندیوں کے بد عقیدے اور گستاخیاں بیان کرنا, پھر اس کے بعد پھر شیعوں انشاءاللہ کا, کل پرسوں پھر بات کریں گے, پھر کل اگر وقت شیعوں ملے کا, گا تو. پھر قادیانیوں کا وغیرہ وغیرہ. ہاں ایک گمراہی کا انشاءاللہ آپ کیونکہ کے اس سے سامنے ڈسکس امت کی کروں گا میں. اصلاح ہو جائے, امت جو آپس میں ایک دوسرے کو جو سمجھ رہی ہے اس سے اصلاح تھوڑی ہو جائے گی. جی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے, گمراہی سے بچائے, اور اہل سنت کے ایمان عقائد کو, ہر بے دین بد مذہب بد عقیدے سے ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے عوام کے آمین ایمان آمین عقائد کی حفاظت فرمائے. آمین. آمین ثم السلام آمین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.